कादर मुतलक खुदा बाप और बेटे और रूहुल कुद्स का फजल और इत्मीनान आपको हमेशा हासिल होता रहे, आमीन। किताब मुक़द्दस में से आज हम सीखेंगे इंसानी चाल चलन और इलाही अदालत, ह्यूमन कंडक्ट एंड द डिवाइन जजमेंट। खुदा हमारी अदालत करने का इख्तियार रखता है। उसने हमें पैदा किया है, मिट्टी से बनाया, दम फूंका, जीती जान किया और फिर असूल, ज़ाब्ते, कानून, तौर तरीके, ये सब कुछ सिखाया कि हमें कैसे जीना है। ना सिर्फ उसने हमें बनाया है बल्कि उसने हमें अपने बेटे के खून से खरीद लिया है। तुम अपने नहीं बल्कि कीमत से खरीदे गए हो। कैसे खरीदे गए? बर्रे के बेशकीमत खून से। खुदा ने अपने बेटे के कीमती खून के ज़रिए हमें खरीद लिया। अब उसका हक हम पर पहले से ज़्यादा हो गया है। पहले तो उसका हक है कि उसने हमें बनाया है, हमें पैदा किया है, हमें ज़िंदगी दी है, और फिर उससे ज़्यादा हक बन जाता है जब उसने हमें यीशु के खून के वसीले से खरीद लिया। हम गुनाह के हाथ बिके हुए थे, हम मौत के गुलाम बन गए थे, हम इब्लीस की कैद में जा चुके थे, लेकिन खुदावंद हमारे खुदा ने अपने बेटे की मौत के ज़रिए, उसके कीमती खून के ज़रिए हमें छुड़ाया, हमारा फिदिया दिया, कीमत देकर छुड़ाया हमें। तो जो चीज़ खरीद ली जाए उस पर खरीदने वाले का हक होता है। सो खुदा का हक हम पर खालिक होने की वजह से भी है, क्रिएटर होने की वजह से भी है, और फिर हमें खरीदने वाला है वो। उसने हमें अपने बेटे के खून के ज़रिए खरीद लिया, इसलिए हम पर उसका बड़ा हक है। उसे अदालत का हक है। वो हमें परखे, हमें जांचे। वो खुद कहता है दिल को कौन दरियाफ्त कर सकता है, ये सब चीज़ों से ज़्यादा हीलाबाज और लाइलाज है, लेकिन मैं दिल और गुर्दों को, ख्यालों को, ज़हनों को भी जांचता हूँ, परखता हूँ, उनकी अदालत करता हूँ। वाइज 12वां बाब 14वीं आयत, एक्लीसियास्टिस 12वां बाब 14वीं आयत में लिखा है कि खुदा हर एक बात को, खा भली हो खा बुरी, उससे अदालत में लाएगा, क्योंकि उसे हक है हर बात को अदालत में लाने का। हम जो कुछ भी करते हैं इस ज़मीन पर, या जो कुछ हो रहा है, खुदा उससे आखिरी दिन अदालत में लाएगा। याकूब 4 बाब और 12वीं आयत, क्योंकि वो ही शरीयत देने वाला है, वो ही हाकिम है, रूलर है। वो हमें लॉ देता है, कानून और ज़ाब्ता देता है, असूल और कायदे देता है जीने के, और फिर उन ज़ाब्तों, असूलों और कायदों की बिना पर वो हमें जांचता भी है, परखता भी है, हमारी अदालत भी करने वाला वही है, और सजा देने का इख्तियार भी उसके पास है। रोमियो बाब नंबर 2 और पहली 11 आयत, खुदा हर एक की अदालत करता है, खा कोई भी है, यहूदी हो या यूनानी, खुदा सबकी अदालत करता, मतलब हर कौम की अदालत करता है खुदा। कोई उसके अदालत के इख्तियार से बाहर नहीं। मत्ती 7वां बाब पहली आयत से ये शुरू होता है, ऐब जोई ना करो, डोंट जज अदर्स। दूसरों को ना परखो, उनके काम काज, तौर तरीके, रवैये, बोल चाल, गुफ्तगू, हर चीज को हर वक्त परखते रहना नहीं चाहिए। ना परखो तुम दूसरों को, ना आजमाइश करो दूसरों की, ना अदालतें लगा के बैठो और फतवे जारी करो, क्योंकि जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम भी नापे जाओगे। लूका बाब नंबर 6 और आयत नंबर 37, ऐब जोई ना करो, तुम्हारी भी ऐब जोई ना की जाएगी। मुजरिम ना ठहराओ। किसी पर इल्जाम लगाकर झूठा है सच्चा है उसे हम मुजरिम बना देते हैं, ऐलान कर देते हैं ये तो है ही बुरा, ये तो है ही बहुत खराब, ये तो है ही बदकार, ये तो है ही लुटेरा, चोर, डाकू, हर तरह की बुराई हम लोगों पे लगा के हम ऐलान कर देते हैं कि ये है ही मुजरिम। तो बाइबल क्या कहती है? मुजरिम ना ठहराओ, ऐब जोई ना करो, दूसरों के कीड़े ना निकालो, उनकी बुराइयां ना ढूंढते रहो और उनके ऊपर ठप्पे ना लगाते जाओ कि ये गंदा है, ये खराब है, ये मुजरिम है। मुजरिम ना ठहराओ, तुम भी मुजरिम ना ठहराए जाओगे।
جب خدا عدالت کرنے والا ہے تو ہم انسانوں کو حکم ہے کہ ہم اپنی عدالتیں نہ لگائیں۔ خدا عدالت کرنے کا حق رکھتا ہے۔ زمین پر ہمیں دوسرے انسانوں پر فتوے لگانے، ان کے کیڑے نکالنے، ان پر الزام لگانے اور انہیں مجرم ٹھہرانے کا حق حاصل نہیں ہے۔ یہ خدا کو حق حاصل ہے کہ وہ پرکھے، جانچے، آزمائے، تولے۔ دانیل کی کتاب میں لکھا ہے کہ بادشاہ نے جب ضیافت کی دیوار پر ہاتھ نے لکھا تو تولا گیا لیکن کم نکلا۔ خدا کو حق ہے، چاہے وہ ایمانداروں کی جماعت ہو چاہے وہ غیر قوم ہو، خدا ہر ایک کی عدالت کرنے کا اختیار رکھتا ہے، اور خدا انسانی چال چلن کی بھی عدالت کرتا ہے۔ اس نے خود کہا ہے، اخبار باب نمبر 26 سے 21 سے 26ویں آیت میں، یرمیہ 4 باب اور 18ویں آیت، اور مکاشفہ 22 باب 12ویں آیت سے 15ویں آیت پڑھیں تو وہ کہتا ہے کہ میں ہر ایک کے چلن کے مطابق، اس کی چال کے مطابق، اس کے کاموں کے مطابق، جو کام جیسا کام کرے گا، جو کوئی جیسا کام کرے گا، میں ویسا بدلہ اس کو دوں گا، ویسا اس کو ریوارڈ دوں گا یا پنش کروں گا، اس کو جزا دوں گا یا سزا دوں گا۔ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ خدا ہر ایک کی چال کو پرکھتا ہے۔ یرمیہ باب نمبر 17 میں لکھا ہے، اس کی چال کے موافق میں اسے بدلہ دوں گا۔ چال چلن کا مطلب کیا ہے؟ ہمارا زندگی گزارنے کا طور طریقہ، ضابطۂ حیات، جیسے ہم جیتے ہیں، کھاتے پیتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے ہیں، کاروبار کرتے، محنت کرتے ہیں، رشتے ناتے اپناتے ہیں، لوگوں سے ملتے برتتے ہیں، یہ سب چال چلن ہے، اور خدا اس کی بھی عدالت کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں ہر ایک کی چال کے موافق اور اس کے کاموں کے پھل کے مطابق اسے بدلہ دوں گا۔ ہر ایک کے کاموں کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ وہ کسی اور کے بھی اور میرے چال چلن کی بھی عدالت کرتا ہے، وہ پرکھتا ہے، صاف کہتا ہے کہ میں جیسے تم چلو گے اس کے مطابق تمہارے ساتھ سلوک کروں گا، جیسے تمہارے کام ہوں گے، جیسے تمہارے طور طریقے ہوں گے، میں ویسا سلوک کروں گا تمہارے ساتھ۔ اور یاد رکھیں کہ الہی عدالت میں کسی کی طرفداری نہیں ہوتی۔ زمینی جج بک جاتے ہیں، رشتے ناتوں میں آ کے وہ اپنے عدالتوں کے اور ملک کے قانون تبدیل کر دیتے ہیں، لیکن خدا کسی کی طرفداری نہیں کرتا۔ رومیو 2 باب اور پہلی 11 آیات پڑھیے، تو کوئی بھی ہے کسی پر الزام لگانے والا، یاد رکھ خدا کسی کی طرفداری نہیں کرتا۔ جب اس نے کہہ دیا عیب جوئی نہ کرو، تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے گی، تو اگر ہم کریں گے تو ہماری بھی وہ کرے گا۔ اگر ہم دوسروں کو مجرم ٹھہرائیں گے تو وہ ہمیں بھی مجرم ٹھہرائے گا۔ اور جس کسی کا چال چلن برا ہوگا وہ روح رعایت نہیں کرے گا، وہ منہ رکھنی نہیں کرے گا، وہ چہرے دیکھ کر فیصلے نہیں کرتا۔ خدا کوئی رشتے ناتے تعلق، روپیہ پیسہ دولت مرتبہ مقام عہدہ دیکھ کے فیصلے نہیں کرتا۔ وہ سچا ہے، عادل ہے، منصف ہے، وہ کوئی جھول نہیں مارتا، فیصلے کرتے ہوئے ڈنڈی نہیں مارتا، کسی کی حمایت اور کسی کی بیجا مخالفت نہیں کرتا۔ اس کا تخت ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ زبور 9 میں ہم کیا گاتے ہیں؟ دائم یہوہ یا رب قائم ہے تخت تیرا، تو واسطے نیا دے، انصاف کے واسطے تو نے اپنا تخت قائم کیا ہے۔ خدا نے انصاف کے لیے اپنا تخت قائم کیا ہے، وہ قوموں کی عدالت کرتا ہے، اور کوئی بھی قوم ہے وہ کسی کی طرفداری عدالت میں نہیں کرتا۔ خدا کو ہم چکمہ نہیں دے پائیں گے، سفارش نہیں لگوا پائیں گے، رشوت نہیں لگا پائیں گے، کوئی لالچ خدا کو نہیں دے پائیں گے کہ خداوند میرے اس چال چلن کی گندگی اور برائی ناراستی کو تو اندیکھا کر دے اور اس کی سزا نہ دے۔ نہیں، اس کی عدالت میں طرفداری نہیں ہے۔ برے انسانی چال چلن کو خدا ہرگز بے سزا نہیں چھوڑتا۔ ہم نے بڑی تفصیل سے یہ باتیں سیکھی ہوئی ہیں کہ ایسا چال چلن بھی ہے جو خدا کو پسند نہیں ہے۔
جس کی خدا تصدیق نہیں کرتا، جسے قبول نہیں کرتا، خدا جس سے نفرت کرتا ہے، ایسا چال چلن جس سے خدا کو گھن آتی ہے، وہ خدا کے خلاف چال چلن ہے۔ جن باتوں سے خدا کو گھن آتی ہے، نفرت ہے، اسے غصہ آتا ہے، وہ اس کے خلاف عدالت میں ضرور سزا کا اعلان کرتا ہے۔ اخبار باب نمبر 26 دیکھیے 21 آیت سے، اور اگر تمہارا چلن میرے خلاف ہی رہے اور تم میرا کہا نہ مانو تو میں تمہارے گناہوں کے موافق تمہارے اوپر اور 7 گنی بلائیں لاؤں گا، جنگلی درندے تمہارے درمیان چھوڑ دوں گا جو تم کو بے اولاد کر دیں گے اور تمہارے چوپایوں کو نیست کر دیں گے اور تمہارا شمار گھٹا دیں گے اور تمہاری سڑکیں سونی پڑ جائیں گی۔ اور اگر ان باتوں پر بھی تم میرے لیے نہ سدھرو بلکہ میرے خلاف ہی چلتے رہو تو میں بھی تمہارے خلاف چلوں گا اور میں آپ ہی تمہارے گناہوں کے لیے تم کو اور 7 گنا ماروں گا۔ کس وجہ سے؟ تم میرے خلاف چلو، تمہارا چلن میرے خلاف ہی رہے اور تم میری نہ سنو تو میں خود ہی اور 7 گنا سزائیں دوں گا اور تمہیں ماروں گا۔ اس قوم سے خدا کہتا ہے جنہیں وہ مصر کی غلامی سے چھڑا کے لایا ہے، ابھی وہ راستے میں ہیں، بیابان میں ہیں، خدا ان سے کہتا ہے شریعت دیتے ہوئے، اگر تمہارا چلن میرے خلاف رہے تو میں 7 گنا سزائیں دوں گا۔ تو خدا کسی کی بد چلنی کو بے سزا نہیں چھوڑے گا۔ مکاشفہ 22واں باب اس کی 15ویں آیت دیکھیے، مگر کتے اور جادوگر اور حرام کار اور خونی اور بت پرست اور جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے اور گھڑنے والا باہر رہے گا، چھوڑے گا ہی نہیں، وہ باہر اس کے بادشاہت سے باہر رہیں گے، بے سزا نہیں چھوڑے گا۔ وہ یہ نہیں کہتا اچھا 2 کچھ سال تمہیں قید میں رکھوں گا، بعد میں آزاد کر کے تمہیں بادشاہی میں داخل کر لوں گا، نہیں، سیدھا ہمیشہ کے لیے باہر رہے گا۔ وہ جس کا چال چلن گندا ہے، ناپاک ہے، ناراست ہے، خدا کے خلاف ہے، وہ اسے بے سزا نہیں چھوڑتا۔ اور خدا ہمیں ہمارے برے چال چلن کی وجہ سے اس زندگی میں بھی سزا دیتا ہے۔ خدا نے بنی اسرائیل سے یہی کہا ہے بار 26واں باب کہ میں دشمنوں کو تمہارے اوپر چڑھاؤں گا، جنگلی جانور تمہارے اوپر چڑھا دوں گا، تمہاری اولاد کو گھٹا دیں گے، تم کم ہوتے جاؤ گے، تم مارے جاؤ گے، میں تمہارے خلاف چلوں گا۔ اس زمین پر، اسی زمینی زندگی میں خدا ضرور سزائیں دیتا ہے۔ یرمیہ 4 باب اور اس کی 18ویں آیت دیکھیے، تیری چال اور تیرے کاموں سے یہ مصیبت تجھ پر آئی ہے، یہ تیری شرارت ہے، یہ بہت تلخ ہے کیونکہ یہ تیرے دل تک پہنچ گئی ہے۔ کیا مصیبت آئی ہے کہ اے اسرائیل تو اب دشمن کے قبضے میں چلا جائے گا، تو برباد ہوگا، تو دکھ اٹھائے گا، تیرے لوگ مارے جائیں گے، تیری زمین دوسرے کے قبضے میں چلی جائے گی، تیری آنے والی نسلیں، آنے والی پشتیں غیر قوموں کی غلام ہو جائیں گی۔ اسی زمین پر، اسی زمینی زندگی میں خدا ہماری بد چلنی کی سزا دیتا ہے۔ داؤد نے گناہ کیا، اس نے توبہ بھی کی، لیکن خداوند نے کہا تو نے چھپ کے کیا، لیکن تیرے خلاف کوٹھوں پر ہوگا، ضرور تجھے اس کی سزا اپنی زندگی میں اپنے گھرانے میں بھگتنی پڑے گی، اور اس کو بھگتنی پڑی۔ اس کی اولاد میں ایسی ناراستیاں آ گئیں کہ بھائی بہن کے خلاف بدکاری کرنے لگا، اس کے اپنے بیٹے اس کی حرموں کے خلاف بدکاری کرنے لگے جو انہیں واجب نہ تھا، اور سچ مچ یہ ہوا، داؤد تو نے چھپ کے کیا لیکن تیرے خلاف کوٹھوں پر ہوگا، دنیا ساری دیکھے گی اسے۔ بد چلنی کوئی بھی کرے، چاہے وہ کوئی کسی عہدے اور مرتبے پر کیوں نہ ہو، خدا اسی زمینی زندگی میں بھی اس کی سزا دیتا ہے۔ اور صرف یہاں نہیں، خدا آنے والی زندگی میں بھی ہمیں ہمارے برے چال چلن کی وجہ سے سزا دے گا۔ مکاشفہ میں یہی تو لکھا ہے
کہ ہر ایک کے کاموں کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے، اور جو گندے چال چلن والے، ناپاک ناراست رویوں والے لوگ ہیں، کاموں والے لوگ ہیں، وہ باہر رہیں گے، آنے والی زندگی میں بھی وہ باہر ہوں گے۔ کہاں ہوں گے؟ متی 25واں باب دیکھیے، 31ویں آیت سے 46ویں آیت تک۔ وہ جو زمین پر اچھا سلوک دوسروں سے نہیں کرتے رہے، ان کا چال چلن اچھا نہیں تھا، ان کی زندگی کا طریقہ اچھا نہیں تھا، خدا ان کو کہتا ہے اس آگ میں چلے جاؤ جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وہ آگ کبھی بجھنے والی نہیں ہے، وہ آنے والی زندگی میں یہ سزائیں ان کو ملیں گی۔ تو برا چال چلن اگر ہمارا ہے تو اس زمین پر بھی ہمیں اس کا بدلہ ملے گا۔ خدا اس کی عدالت کرتا اور سزا دیتا ہے، آنے والے جہان میں بھی اس کی سزا ضرور ملے گی۔ یہ مت سوچئے کہ میں اپنے خاندان کو 10 20 30 لاکھ روپیہ دے جاؤں گا اور کہوں گا میرے مرنے کے بعد کوئی دیگیں پکا کے تو بڑے خادموں کو بلا کے بیواؤں اور یتیموں کو اکٹھا کر کے ان کو کپڑے بانٹنا، ان کو کھانے کھلانا، ان کو تحفے دینا، ان کو پیسے دینا، خیرات کرنا، اور ان سے کہنا ہمارے ابا جی کے لیے، ہماری اماں جی کے لیے دعا کرو کہ وہ جہنم سے نکل کر جنت میں آ جائیں۔ خدا کا کلام ایسی کسی دعا کی کوئی اجازت نہیں دیتا۔ ہمارے دیے ہوئے پیسے، کھانے، کپڑے، پھل، خیراتیں، ہدیے، وہ ہمیں آنے والی سزاؤں سے بچا نہیں سکتے۔ مکاشفہ میں لکھا ہے کہ ان کے اعمال ان کے ساتھ ساتھ جاتے ہیں۔ اور خداوند یسوع نے کیا کہا؟ مکاشفہ 22واں باب اور 12ویں آیت، میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے خاندان کی دعاؤں اور خیراتوں اور تحفوں کے مطابق میں بدلہ دوں گا۔ کیا لکھا ہے؟ ذرا بائبل میں پڑھیے۔ خداوند یسوع نے کیا کہا؟ میں ہدیے نذرانے دیکھ کر، خیراتیں دیکھ کر، دیگیں دیکھ کر، کپڑے دیکھ کر، تحفے دیکھ کر میں انصاف کروں گا اور بدلہ دوں گا۔ لکھا ہے ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ ہر ایک کے کام کے موافق، میں جو اپنی زندگی میں چلن کر چکا ہوں، اپنی موت کے لمحے سے پہلے میں نے جو کچھ کر لیا ہوا ہے، میرا حساب اس کے مطابق ہونا ہے، نہ کہ میرے خاندان کی دیگوں اور کھانوں اور فروٹ اور ہدیوں کی وجہ سے، کپڑے بانٹنے کی وجہ سے۔ ایسا نہیں ہے۔ جو کچھ میں نے کیا ہے حساب مجھے دینا پڑے گا، سزا ملے گی۔ آنے والے جہان میں بھی برے چال چلن کی، گندے ناپاک ناراض چال چلن کی بھی اس دنیا میں بھی سزا ہوگی اور آنے والی زندگی میں بھی۔ خدا ہمارے نیک چال چلن کا اجر بھی ضرور دیتا ہے، یہ نہیں کہ صرف وہ غصے میں رہتا ہے اور سزائیں ہی دیتا ہے، اجر بھی دیتا ہے۔ خود کہا اس نے ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ اور کیا ہے؟ مبارک ہیں وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں، کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آئیں گے اور ان شہروں میں داخل ہوں گے۔ خدا انہیں اجر دے گا، خدا انہیں ریوارڈ کرے گا، انعام ملے گا انہیں۔ یرمیہ باب نمبر 17 اور 7ویں سے 10ویں آیت، وہ ایسے درخت کی مانند ہوں گے جو ہرے بھرے رہیں گے، جن کے پتے نہیں مرجھائیں گے، جن کا پھل قائم رہے گا، وہ سدا بہار ہوں گے، کیونکہ وہ اچھا کام کرنے والے ہیں۔ وہ قائم رہیں گے، انہیں کوئی توڑ نہ سکے گا، انہیں کوئی گرا نہ سکے گا، انہیں کوئی جلا نہ سکے گا، انہیں کوئی برباد نہ کر سکے گا، کیونکہ ان کے کام خداوند کو پسند آ گئے ہیں۔ اس لیے خدا انہیں اجر دے گا، ہر ایک کی چال کے موافق، ہر ایک کے کاموں کے پھل کے مطابق میں اسے بدلہ دوں گا۔ جس کا اچھا ہے خدا اسے اچھا بدلہ دیتا ہے۔ اور خدا ہمیں ہمارے نیک چال چلن کا اس زمینی زندگی میں بھی اجر دیتا ہے۔ اس زمینی زندگی میں بھی وہ قائم رہتے ہیں۔ انہیں گرانے کے لیے دشمن بڑا زور لگاتا ہے۔ ابلیس ہمارا بڑا دشمن ہے، انسانوں کو دشمن مت سمجھا کریں۔ ابلیس ہمارا دشمن ہے، وہ انسانوں میں تاثیر پیدا کر دیتا ہے دشمنی کی، مخالفت کی، جھگڑے کی۔ اس وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ وہ شخص میرے خلاف ہے۔ دعا کیا کیجئے کہ خداوند اس شخص کی زندگی میں سے ابلیس کا اثر ختم کر دے،
ताकि इसमें से कड़वाहट, गुस्सा, झगड़ा, दुश्मनी, हसद, बुग़्ज़, कीना जाता रहे और इसमें तेरा रूह काम करे ताकि हमारी आपस में मोहब्बत हो जाए, हमारी दोस्ती हो जाए। खुदा हमारे मुखालिफों को कामयाब नहीं होने देता। वो कहता है जो मेरी राहों पर चलते हैं, जिनका चलन मुझे पसंद आ जाता है, जो मेरी मर्जी के मुताबिक इस ज़मीन पर ज़िंदगी गुजारते हैं, जो मेरे हुक्मों को मानते हैं, जिनके काम मुझे पसंद आ जाते हैं, वो हरे भरे दरख्तों की मानद हैं जो पानी की नदियों के पास लगाए जाते हैं। वो फलदार रहेंगे, कभी बेफल ना होंगे, कायम रहेंगे, आसूदा रहेंगे, खुशहाल रहेंगे। ये ज़िंदगी की बरकतें हैं। खुदा इसी ज़मीन पर हमें अच्छे काम का बदला ज़रूर देगा। इंसान नहीं देता अच्छे काम का बदला। हमें यही लगता है ना, मैंने बड़ी नेकियां की किसी से, लेकिन उसने मेरी किसी एक नेकी का भी अच्छा जवाब नहीं दिया। इंसान से तवक्को ना करो, खुदा बदला देता है, खुदा आजर देता है। अगर आप इस जमीन पर अच्छा चाल चलन अपनाए हुए हो, आपकी जिंदगी का तौर तरीका अच्छा है, तो खुदा इसका अजर इस जमीन पर भी आपको देगा। ज़बूर 50 और उसकी आयत नंबर 23, और जो अपना चाल चलन दुरुस्त रखता है उसको मैं खुदा की निजात दिखाऊंगा। लूका बाब नंबर 2 उसकी 25वीं आयत से, और देखो यरूशलेम में शमौन नाम एक आदमी था, और वो आदमी रास्तबाज और खुदा तरस और इस्राएल के तसल्ली का मुंतजिर था, और रूहुल कुद्स उस पर था, और उसको रूहुल कुद्स से आगाही हुई थी कि जब तक तू खुदावंद के मसीह को देख न ले मौत को ना देखेगा। वो रूह की हिदायत से हैकल में आया, और जिस वक्त माँ बाप उस लड़के यस्सु को अंदर लाए ताकि उसके लिए शरीयत के दस्तूर पर अमल करें, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और खुदा की हम्द करके कहा कि ए मालिक, अब तू अपने खादिम को अपने कौल के मुआफिक सलामती से रुखसत करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है। जो खुदा तरस रहता है, जो खुदा के खौफ में रहता है, जो खुदा की बात मान के चलता है, खुदा के रूह के ताबे रहता है, जिसके दिल में दूसरों के लिए कोई बुग़्ज़ और हसद और झगड़ा और गुस्सा नहीं है, जो कोई गंदी और नारास्त राहों पर नहीं चलता, खुदावंद उसे अपनी निजात दिखाएगा। और उस शमौन रास्तबाज ने कहा, मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है। खुदावंद अदालत करने वाला है, और वो हमारे अच्छे चाल चलन का अज्र आने वाली जिंदगी में भी हमें देगा। मत्ती 25वां बाब, ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों, उस बादशाही में चले आओ जो तुम्हारे लिए तैयार की गई है। किन को कहेगा? वो जिनके काम अच्छे हैं, जिन्होंने ज़मीन पर अच्छी ज़िंदगी गुजारी। छोटे लोगों के साथ भी उनका सलूक अच्छा रहा। खुदावंद ने कहा, इन छोटों में से तुमने किसी के साथ अच्छा सलूक किया तो मेरे साथ किया। आने वाले जहान में हमेशा की ज़िंदगी, खुदा की बादशाहत में दाखला, जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे। तो ये बरकतें हमें मिलेंगी अगर हमारा चाल चलन अच्छा है। ये देगा कौन? खुदा। क्यों? अदालत करेगा, परखेगा, जांचेगा, तोलेगा। किसे? हमारे चाल चलन को, हमारे कामों को, हमारे तौर तरीकों को, हमारी गुफ्तगू, हमारे लहजों, हमारे रवैयों को, हमारे मिलने बरतने को, काम करने के तरीके को। जब वो परख लेगा, खुश हो जाएगा, तो कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, यस्सु हमें अपनी बादशाही में दाखिल कर लेगा। जो अपना चाल चलन दुरुस्त रखता है, खुदावंद अपनी निजात उसे दिखाता है। हमें हमारे निकम्मे चाल चलन और उसकी वजह से मिलने वाली सज़ा से बचाने के लिए यस्सु मसीह इस दुनिया में आया। हम गंदे हैं, हमारा चाल चलन बुरा है, हमारे तौर तरीके गंदे हैं, हम गुनाह से भरे हुए हैं, हमारे अंदर कोई अच्छाई नहीं, कोई खूबी नहीं, कोई सेहत नहीं है। लेकिन बाइबल क्या कहती है? पतरस का पहला खत है और उसका पहला बाब, उसकी 18वीं आयत, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था, उससे तुम्हारी खलासी फानी चीजों यानी सोने चांदी के जरिए से नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब और बेदाग बर्रे यानी मसीह के बेशकीमत खून से।
اس کا علم تو بنائے عالم سے پیشتر سے تھا، مگر ظہور یعنی اس کا ظاہر ہونا اخیر زمانے میں تمہاری خاطر ہوا۔ وہ اس لیے ظاہر ہوا، وہ اس لیے آیا تاکہ ہمیں ہمارے نکمے چال چلن سے چھڑا دے۔ ہمارے نکمے چال چلن کی وجہ سے خدا نے جو ہماری عدالت کرنی ہے، اس عدالت سے ہمیں بچا لے، ان سزاؤں سے بچا لے جو ہمارے نکمے چال چلن کی وجہ سے ہمیں ملنی ہے۔ اور یوحنا رسول نے اسے کیا خوبصورتی سے سم اپ کیا ہے، اس کا خلاصہ کیا ہے۔ یوحنا کی انجیل کا 3 باب اور بڑی مشہور آیت 16 سے شروع کریں گے۔ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے۔ جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا، اس لیے کہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے پر ایمان نہیں لایا۔ اور سزا کے حکم کا سبب یہ ہے کہ نور دنیا میں آیا اور آدمیوں نے تاریکی کو نور سے زیادہ پسند کیا، اس لیے کہ ان کے کام برے تھے۔ سزا کے حکم کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے یسوع کو نہ اپنایا، اپنے برے کاموں کو انہوں نے اپنائے رکھا، یسوع کو نہیں اپنایا۔ کیونکہ جو بدی کرتا ہے وہ نور سے دشمنی رکھتا ہے اور نور کے پاس نہیں آتا، ایسا نہ ہو کہ اس کے کاموں پر ملامت کی جائے، اسے جھڑکا جائے۔ مگر جو سچائی پر عمل کرتا ہے وہ نور کے پاس آتا ہے تاکہ اس کے کام ظاہر ہوں کہ وہ خدا میں کیے گئے ہیں۔ مسیح میں عزیز و یسوع اس لیے آیا ہمارے چلن کو اچھا کر دے، ہمارے چال چلن کا نکما پن دور کر دے، ہمارا چال چلن اچھا بنا دے، اور ہم جو سزا کے ماتحت تھے ہمیں سزا سے چھڑا لے۔ وہ اس لیے آیا کہ ہم اس پر ایمان لا کر سزاؤں سے بچ جائیں، نکمے چال چلن سے خلاصی پالیں، ابدی زندگی پالیں، بادشاہت میں داخلے کا حق پالیں، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاک بن کر، راست باز بن کر خدا کے جلال میں اس کے تخت کے سامنے موجود رہیں۔